अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, इमरान खान का लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, लेकिन साथ ही इस लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिशें भी जारी हैं। इस ज़मन में JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने ज़ाती हैसियत में एक पिटीशन दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इस लॉन्ग मार्च से आम शहरियों के मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो सकते हैं, लिहाजा इस मार्च को रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को गैर मौसर करार दे दिया है और कहा कि लॉन्ग मार्च एक सियासी मसला है, इसका सियासी हल निकालें। ऐसे में अहम सवाल यह है कि हुकूमत की जानिब से अपने सियासी और इंतज़ामी जो मामलात हैं उन पर अदालत से रुजू करने का अमल क्यों बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन कीनिया के सीनियर प्रोग्राम एडवाइज़र मार्टिन माबंजना ने यह दावा किया है कि अरशद शरीफ का कत्ल बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत हुआ था। कौन से अवामिल इस जानिब इशारा कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। जबकि मुल्क के डिफ़ॉल्ट कर जाने का खतरा कौम के सर पर मंडला रहा है, क्योंकि IMF से बातचीत के लिए इजलास बार बार मुलतवी हो रहा है। ये कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। ओरिया साहब, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि आप चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट डिप्टी कमिश्नर का किरदार अदा करे। इसमें हुक्मरानों के लिए तो पैगाम है ही, लेकिन इमरान खान के लिए इस फैसले के बाद कितना रिलीफ देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात यह है कि वाकई उन्होंने बहुत अच्छा फिक्रा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट डिप्टी कमिश्नर का रोल अदा करे। असल में पाकिस्तान का जो कानून है वो कानून जो है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक जुडिशरी है और एक जैसे कहते हैं अब मुकन्ना है, यानी एक कानून बनाने वाला अदारा है, एक इंतज़ामिया है और तीसरी मुकन्ना। इंतज़ामिया को मुकम्मल तौर पे इख्तियार हासिल होता है, उसको कुछ प्रिवेंटिव लॉज दिए जाते हैं। मसलन सेक्शन 144 एक प्रिवेंटिव लॉ है कि आप एक 4 या 4 से ज़्यादा लोगों को वहाँ इकट्ठा नहीं होने दे सकते। ठीक है। आप ट्रेस पासिंग को रोकने के लिए आप एक का कानून है और बहुत सारे कवानीन हैं जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो है होम डिपार्टमेंट जो है वो देता है। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ सियासी जो हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो आपस के अंदर सियासी हला गुलाम मच रहा है, इसके अंदर मीडिएशन कराने वाले अदारे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अच्छा। एक जमाने में होता जाता कि पार्टियों की लड़ाई हुई, खून खराबा हुआ, ये हुआ, फौज आ गई और फौज को सुप्रीम कोर्ट ने साथ उसके सपोर्ट कर दिया। अगर ना भी चाहा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में से कुछ जजों को निकाला, PCO लेके आए और उसके बाद अपनी मर्जी के जज लेके आए, यहाँ तक कि उन्होंने आइन में भी इख्तियारात का उन्होंने अमेंडमेंट का इख्तियार दे दिया। अब सूरत हाल यह है कि बच खच के सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा अदारा है जिसके ऊपर अब नजरें जम गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि इतना बड़ा अदारा हमारा जो पाकिस्तान आर्मी है उसके ऊपर कंसेंसस बिल्ट नहीं हो रहा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी, इमरान खान भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा है और ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ कल से 2-3 दिन बल्कि हाई कोर्ट के जमाने से गए हैं, अब जहां भी कह रहे गए। क्यों? वजह यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला लेना चाहते। असल मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाना बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फेलियर है। मतलब सेक्शन 144 के तहत आप पाबंदी लगाएंगे, आप बंदे पकड़े, आप कहते हैं वहां 2000 बंदा है तो 2000 बंदे तो डियाला जेल में आ जाएंगे, तो फिर क्यों नहीं पकड़ते हो? फिर सेक्शन 44 क्यों नहीं लगाते हो? 188 एक कानून है, उसके तहत आप पकड़ के अंदर करें। फिर आप जलसे जुलूस में पाबंदी लगा सकते हो, आपके पास पूरा इख्तियार हासिल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हम किस खाते में आपके उसमें करें। बिल्कुल। इसीलिए आज जो 25 मई वाला उसकी कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के ऊपर भी उन्होंने ये कहा है कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात कैसे आ गए थे। आपने एक 3 बजे रात को फैसला कर दिया कि हम फौज के हवाले करने हैं। आप कितने बंदे मर गए थे, कितनी इमारतों को आग लगी थी, कितने लोगों को ये हो गया, तो आपने कर दिया। तो असल मसला बुनियादी तौर पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि इसका मतलब यह है आप हमसे मदद लेना चाहते हो एक चीज के ऊपर, और वो है कि हम उसको ऑर्डर जारी करेंगे। ऑर्डर इंप्लीमेंट कौन करेगा? फरिश्ते। आर्टिकल 190 कहता है ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ऑर्डर तो आपने इंप्लीमेंट करना है, तो हमसे क्यों लेते हो, खुद क्यों नहीं देते हो? सिर्फ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तलवार है ना, और तो कुछ नहीं। तो वो काजों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम बहुत लीनियंट हैं, हम बहुत नरम हैं। ठीक है हिलाली साहब, ये राग हर कोई अलापता है कि सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए, सभी वाकिफ हैं इस हकीकत से, तो फिर क्या वजह है कि हुकूमत को अपने छोटे मोटे इंतजामी और सियासी मसाइल के हल के लिए बार बार अदालत के रूबरू जाना पड़ता है? वो इसलिए कि अगर हाई कोर्ट के पास जाएं या अगर मैजिस्ट्रेट के पास जाएं, वो हाई कोर्ट के पास अपील होगा, हाई कोर्ट के पास जाएं, सुप्रीम कोर्ट के पास होगा।
بالکل صحیح کہا اوریہ صاحب. مجھے پتہ نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا. یہ کہتے ہیں کہ مارچ روک دو. بھائی جسٹس منن اللہ جو اب سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کیوں خام خواہ کیوں, سب کا حق ہوتا ہے مارچ کرنے کے لیے, رائٹ ٹو مارچ, رائٹ ٹو بی ہرڈ. اور بالکل صحیح ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں کو بند کر سکتے ہیں یا ٹریفک کو ڈسٹرپٹ کر سکتے ہیں بہت, مگر سپریم کورٹ آ کے دخل نہیں دے گا اور نہیں روکے گا, اس لیے ان کا یہ قانونی حق ہے. مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ سوال ایکچولی جو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہ مارچ کو ہو کیا رہا ہے, یہ کس قسم کا مارچ ہے, کیا ہے یہ مارچ ہے, دھرنا ہے, جلسہ ہے, کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے مثال کیا کے ہے؟ طور پہ یہ تو عمران خان کے جو زخم ہیں وہ تو اب لگتا ہے کہ آسانی سے تو وہ نہیں ہیل کریں گے. بالکل 2 مہینے کا ان کو کہا ہے ریسٹ کریں. ارے بھائی اگر 2 مہینے کا یہ ریسٹ کریں گے تو کب آ کے کون سا جلسہ یہ جوائن کریں گے, کب جوائن کریں گے؟ اور اگر 4 اور 6 ہفتے کے درمیان نہیں آ کے جوائن کر سکتے ہیں تو پھر یہ جلسے کا مطلب کیا ہے؟ بہتر نہیں ہے کہ ڈسبینڈ کریں کچھ دیر کے لیے؟ ٹھیک ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ جی بولیے آپ. دیکھیں لال صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو وونڈس ہیں نا ان کے اوپر آج میڈیکل اوپینین بڑی زبردستی آئی ہے. 2 طرح کے وونڈز ہوتے ہیں, ایک نارمل وونڈ ہوتا ہے جس کو آپ سٹچ کر دیتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ وہ وونڈ جس کو ڈرٹی وونڈز کہا جاتا ہے, کیونکہ جس وقت گولی اندر جاتی ہے تو اپنے ساتھ ساتھ بہت سارے ذرات اور باقی چیزیں لے کے جاتی ہے جن کو کبھی بھی سٹچ نہیں کیا جاتا, اس کو آٹومیٹک ہیلنگ پہ رکھا جاتا ہے. تو لالی صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کی ایک اپریہنشن ڈاکٹرز کی بھی ہے کہ اور زیادہ دیر تک اس کو کرنا پڑے گا, وہاں پر اس کو ریسٹ کرنا پڑے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے اس وقت مختلف بیسیکلی مارچنگ ٹورڈز انہوں نے اس طرح ڈیزائن کر دیا ہوا ہے کہ وہ ادھر چل رہے ہیں لیکن ایک ایک جگہ پہ جلسہ کر ررہے ہیں. اب لاہور کا بندہ نہ وزیر آباد جا رہا ہے, نہ جیلم جا رہا ہے, نہ کسی اور جگہ جا رہا ہے, سارے اپنے اپنی جگہوں پہ جلسے کر رہے ہیں. اسی طرح وہ جو کے پی کے سے چل رہے ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ بنوں پہ جلسہ کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ایک دن جب وہ اس نے وہاں جانا ہوگا اسلام آباد تو اس دن کہے گا کہ آپ سارے کے سارے آ جاؤ. تو ایک بیسیکلی اس نے ایشو کو زندہ رکھا ہوا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ زندہ رکھا ہوا ہے اس ساری سچویشن کے اندر. میری بڑی تکلیف بات ہے, لالی صاحب سے بھی میں چاہوں گا کہ اس بات پہ تبصرہ کریں کہ پاکستان کے اندر یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص 200 کیمروں کے سامنے اور کم از کم کئی 100 صحافیوں کے سامنے اور کئی ہزار لوگوں کے سامنے گولیوں کی بچھاڑ کے اندر زخمی ہوتا ہے. وہ زخم دکھا. آپ مجھے بتائیے جو اس وقت پاکستان کی حکومت ہے وہ جس طرح اس کا تمسخر اڑا رہی ہے, کیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی غیر انسانی سلوک آج تک کبھی کے ساتھ ہوا؟ پھر وزیر کی شہادت ہوئی, اس سے پہلے اور لوگوں کی شہادتیں ہوئی, کون کون لوگ ہیں گئے, سب کا ایک عزت سے نام, جو زخمی ہوا اس کے ساتھ بھی لوگ عزت سے کہتے رہے کہ ٹھیک ہے سوال ہے. اس سے پہلے 2013 میں جب عمران خان زخمی ہوا تھا نواز شریف خود جا کے ملنے گیا تھا, ایک بہت فضا تھی. اب کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ اب صورتحال کیا ہے؟ یا تو ایک شدید ڈیفیٹ ہے. میرا خیال ہے کم از کم اس بات پہ ضرور تبصرہ کرنا. آج بھی یہی ہو رہا تھا کہ آپ تماشا بنا رہے ہیں, آپ ڈرامہ کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں. کوئی انسانیت ہے اس ملک کے اندر؟ علی صاحب میڈیشن کی باتیں بھی آ رہی ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت عارف الوی اور اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی ہے, جس کے بعد فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ واضح کرنا چاہ رہے تھے کہ صدر مملکت جو بھی قدم اٹھائیں گے اسے عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میٹنگ میں کوئی کچھ بات چیت ہوئی ہوگی, کوئی باتیں طے ہوئی ہوں گی؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ہی بات ہے نا جو طے ہونا ہے, اور وہ ہے الیکشنز کب ہوں گے. اس لیے دوسرے جو باتیں ہیں وہ میریکولسلی طے ہو گئے ہیں یا طے ہونے کی ان کا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. مثال کے طور پہ کون بنے گا آرمی چیف؟ اب عمران خان صاحب نے کہا ہے میرا ابھی کچھ دلچسپی نہیں ہے, کس کی مرضی ہے بنا دے. الوی صاحب نے کہا ہے میں تو سمری بنا کے جو سمری میں آئے گا میرے پاس اس کا اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن میں نام مان جاؤں گا. تو یار اگر آرمی چیف کی کنٹروورسی سیٹل ہو گئی ہے تو اب کیا رہ گیا ہے؟
اب رہ گیا ہے, میرا مطلب ہے اب تو صرف ایک چیز کی کنٹروورسی ہے, وہ ہے نیا الیکشن. مگر نیا الیکشن, اس کے پہلے نیا چیف, نیا سیٹ اپ, نیا اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم, پھر نیا الیکشن. بھائی یہ جو ہے یہ اسی وقت ڈیسائیڈ ہوگا نا جب نیا الیکشن کا ڈیٹ فکس ہوگا اور نئی ٹیم آئے گی. میں نہیں سمجھ سکتا اس وقت کیا ہو رہا ہے. اس وقت اگر وہ نیا چیف کا بھی اپوائنٹمنٹ ختم ہو گیا ہے, ہاؤ از گوئنگ ٹو بی میڈ, وہ اگری ہو گیا ہے سو ٹو اسپیک, تو اب رہ کیا گیا ہے اس ایکسپٹ کہ بھائی الیکشن ڈیٹ فکس کرو اور نیا ٹیم آؤ اور یہ نئے ٹیم کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز انگیج کر کے آگے بڑھیں. میرا تو خیال یہ ہے, پتہ نہیں اور یہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بات پہ دیکھیں راج صاحب نے بڑی صحیح بات کیا. دیکھیں جب کوئی نیا چیف آئے گا نا تو ایک بہت بڑا سیٹ اپ چینج ہوتا ہے. اچھا, مثلا دونوں آئیز جو ہیں ان کے ہیڈ چینج ہوتے ہیں. یہ ایک روٹین ہے, وہ کرے گا اپنی مرضی کے لے کے آئے گا. اب وہ ایک آئی کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ ویسے تو پرائم منسٹر کے انڈر ہوتا ہے, لیکن ہلاری صاحب جانتے ہیں کہ کتنا پرائم منسٹر کے انڈر ہوتا ہے, سب کو پتا ہے. ٹھیک, تو وہ تو خود اپنی مرضی کا لے کے آئے گا. دوسرا ایم آئی کا بھی چیف وہ لے کے آئے گا. پھر اس کے بعد مختلف اس کے کور کمانڈرز کی پوسٹنگز بھی لے کے آئے گا, اپنے کانفیڈنٹے لے کے آئے گا. یہ سارے جس وقت ایک چینج کے پروسیس سے گزرے گا تو یہ 15-20 دن جو ہے یہ ڈسٹ سیٹلڈ ہوگی. پھر پتہ چلے گا کہ ان کی اپنی کیا صورتحال ہے, وہ کیسے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہی سب وہ مرغ ہوا دیکھ کے پھر باقی جو ہے مرغ باد نما والی صورتحال چلتی ہے کہ اب کیسے چلنا ہے, کون چلنا ہے, کس طرح چلنا ہے, اپنے اور یہ پاکستان کی حقیقت ہے. اور پاکستان کی حقیقت یہی ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپنی انکلینیشن بھی شو کرتے ہیں. اب وہ انکلینیشن سے وقت گزر چکا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب اگر آج آرمی چیز دیکھیں, آج کیا تاریخ ہے, 18 ہے نا جی, 11 دن رہ گئے ہیں پیچھے. اب یہ 11 دن قوم کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے. او بھائی 6 مہینے پہلے ریٹائرمنٹ کے نوٹیفکیشن ہو جایا کرتے ہیں آپ لوگوں کے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس سے پہلے ہو جاتا تھا کہ آپ اب ایک بندے کا ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن ہونا ہے, دوسرے بندے نے آنا ہے, اب ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن کرو. یاد سب سے خطرناک بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جو آرمی کے ایکٹ میں 52 میں امینڈمنٹ لے کے آ رہے تھے, اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی بھی شخص کو اس کے اندر اپنا رکھ سکتا ہے, وہ ریٹین کر سکتا ہے, ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. اب یہ اختیار آرمی چیف کا تھا. اس پہ پاکستان کی آرمی نے ریزنٹ کیا کہ آپ کون ہوتے ہو کہ میجر جنرل کو کہو کہ تم 6 مہینے اور رہ جاؤ. آرمی چیف اگر ریکمینڈ کرے تو تم دو مرضی کر دو. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ کھچڑی جو ہے اس کا ابال بہت بڑا ہے. یہ 10-11 دن کے اندر یا تو ہنڈیا پھٹ جائے گی اور کچھ نہ کچھ نکلے گا, یا اس کے اندر شوں کر کے جیسے گیس نکلتی ہے نا وہ نکلے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہلالی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آرمی ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کی بات چل رہی تھی, اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پیش رفت ہم دیکھیں گے جلدی؟ نہیں, میں نے تو ٹویٹ کیا ہے کہ میں ناممکن سی بات ہے کہ 1952 کے آرمی ایکٹ کو ایک دن بیٹھ کے اس طریقے سے آپ یقین کر سکتے ہیں کہ میجر کو آپ رکھ سکتے ہیں سروس میں. مانے دا پرائم منسٹر میجر کو کہہ سکتا ہے نہیں تمہارے کو چیف نکالا ہے, نو اسٹے آن. میں کہہ رہا ہوں اس کے پاس یہ کپتان وہ بھی آ سکتا ہے. بھائی یہ لیفٹیننٹ جنرلز اور 3 سٹار 2 سٹار چھوڑے ہیں, یہ تو آپ کسی کو بھی جس کو آپ چاہتے ہیں ریگارڈلس آف واٹ دا سجیشن ہے, جو آرمی کا چیف جو سب چیز جانتا ہے, جو 70 سال سے کرتا رہا ہے, جس کے بارے میں اس بات پہ کوئی ڈفرنسز نہیں ہوتے تھے کہ میجر صاحب کب جائیں گے, کرنل کب جائے گا, بریگیڈیئر کب جائے گا. It was a first class selection process. ٹھیک ہے ناظرین, ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. فی الحال وقت ہوا ہے کا اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, ہیومن رائٹس کمیشن کینیا کے سینئر پروگرام ایڈوائزر مارٹن ماونجینا نے یہ کہا ہے کہ ارشد شریف کا قتل باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحافی پر نظر رکھی جاتی رہی تاکہ حملے کا صحیح موقع مل سکے. اوریا صاحب, بڑے اہم پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں. اس نئی ڈیولپمنٹ کے سامنے آنے کے بعد تفتیش کیا رخ اختیار کر سکتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشد شریف کی جو فیملی ہے وہ اس وقت بڑی بریف جسے کہتے ہیں بہت تکلیف میں ہے. بالکل. میں گزشتہ دنوں جب
اسلام آباد میں گیا تھا تو میں نے ان کے گھر گیا تھا تو میں نے ان کی والدہ سے باقی لوگوں سے ملاقات کی تھی، اور ابھی بھی لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ ان کے گھر کے دروازے پر وہیں پھول رکھ رہا ہے، سب کچھ رکھ رہا ہے، یہ صورتحال۔ ان کے ہاں بھی یہی چیز تھی کہ یہ کیفیت جو ہے ایسی ہے کہ جس کے اندر ان کو بالکل اعتماد نہیں ہے کہ یہ اپنا تفتیش ٹھیک ہوگی۔ اب اس میں جو ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے کینیا کا، اس نے 3-4 چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں۔ اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو فائر ہوا ہے یہ فائر ایسے ہوتا نہیں، یہ ظاہر بات ہے کہ کسی بہت زیادہ ٹرینڈ قسم کے شوٹر نے اس کو فائر کیا۔ بالکل۔ دوسرا اس نے یہ کیا ہے کہ اس کی باقاعدہ نگرانی ہو رہی تھی اس بندے کی، اور یہ بندہ جو ہے اس کو مختلف قسم واچ کیا جا رہا۔ تیسرا اس نے یہ جو اہم امپارٹ اس کے اندر یہ بتایا ہے جو کہ یہ جو گاڑی ہے یہ عموماً منسٹرز استعمال کرتے ہیں، تو مسٹیکن آئیڈینٹی والی بات نہیں ہے۔ وہ پہلے بھی ہیومن رائٹ ایبیوزز کی بات کرتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کون کرے گا بھائی؟ کیا پاکستان کی حکومت کرے گی؟ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرے گی؟ دیکھیں بندہ تو پاکستان کا شہری مارا گیا ہے، پاکستان کی حکومت کو تو رات کو چین نہیں آنا چاہیے تھا۔ بالکل۔ دنیا میں کسی جگہ پہ کسی کا بندہ مارا جائے کسی دوسرے ملک کے اندر، اور اس سطح کا بندہ ہوگا جس کے جنازے کے اندر لاکھوں لوگ آئیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا پرائم منسٹر جو ہے یا اس کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ چین سے رہ سکتا ہے؟ یا تمسخر اڑائے جا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اور ایک اور دو لوگوں کی دو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی پریس کانفرنس آئی، انہوں نے کہا جی یہ تو فرانک ایئر وائی کے چیف کو بلا لو، اس کو یہ کرو۔ عجیب و غریب لوگوں کو، ایک انسان مرا ہے اور ایک پاکستان کا شہری مرا ہے، اور وہ شہری جو ہے وہ ایک اول تو عام شہری کی بھی یہی عزت ہونی چاہیے اگر آپ واقعی ریاست ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فلپین کے لوگ جو تھے یہ اس وار کے اندر عراق میں اندر شامل تھے، ٹھیک؟ عراق میں فلپین کے لوگوں کو امریکہ کے ساتھ جیسے باقی چیزیں تھیں، ایک فلپینو جو ہے وہ اس کو انہوں نے اغوا کر لیا، اور انہوں نے شرط یہ لگائی کہ فلپائن جو ہے اپنی افواج عراق سے واپس لے جائے۔ اچھا، آپ سوچیں کہ فلپین وہ ملک ہے کہ جس کو امریکہ اپنے اڈوں کا کرایہ نہ دے جو وہاں پر اس نے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کی اکانومی جو ہے وہ شٹر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی فوجیں واپس بلائی، انہوں نے بندہ واپس دیا، اس کی تقریر سننے والی ہے۔ اس نے کہا یہ ایک شخص نہیں، یہ پورا فلپائن ہے جس کو ہم وہاں سے لے کے آئے ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی خدا کا خوف ہی نہیں؟ ایک 4 بندوں کی ٹیم بنا کے بھیج دی، اور ٹیم میں جو لوگ ہیں سب کو پتا ہے یار ہمیں 32 سال ہم نے چھک نہیں مارا، اسی ایڈمنسٹریشن میں رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کیسے لوگ آپ نے وہاں بھیجے ہیں۔ آپ نے یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو سچی بات ہے کہ یا تو اقوام متحدہ کے لیول پہ کوئی لوگ اٹھائیں اور وہ جا کے اس کو انٹرنیشنل کمیشن کو بلٹ اپ ہو، یا کوئی انٹرنیشنل پریشر ہو۔ بیچارہ ارشد شریف وہ کوئی خوشوگی تھوڑا ہے، وہ بندہ تھوڑا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے پیچھے آ کے انویسٹیگیشن کرے گا اور وہاں اردگان بیٹھا ہوگا۔ یہاں تو کی نہیں ہے، اردگان جو ہے وہ اس کا پرانا سعودی عرب کے ساتھ چپکلش چلی آ رہی ہوگی خلافت عثمانیہ کی، وہ اس کو نکالے گا، پھر وہ امریکہ کا نیٹو کا الائی ہوگا، پھر امریکہ چاہے گا اس کے اوپر پریشر ڈالنا، اور وہ پریشر ڈالنے کے لیے استعمال کرے گا۔ ارشد شریف کہ خون خاک نشینہ طرز کے خاک ہوا۔ بالکل۔ ہلالی صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں کینیا کے انسانی حقوق کمیشن کے سینئر پروگرام ایڈوائزر کی جانب سے، ان نکات کی امپورٹنس، اور دوسرا یہ کہ ان کی جواب کون دے گا؟ پہلی بات ہے کہ کیا کسی کو شک ہے اس ملک میں؟ کسی کو ایک منٹ کے لیے شک ہے؟ کیا ایک باہر کا آدمی آ کے ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ یہ ایک فارن سپانسرڈ کنسپریسی ہے، یہ ایک انٹرنیشنل کنسپریسی ہے جو کینیا میں امپلیمنٹ ہوئی تھی لوکل پولیس کے تحت؟ یہ کیوں؟ وائی؟ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ آپ کو نہیں معلوم ہے ڈی سٹیبلائزیشن پاکستان کی ضرورت ہے؟ اگر آپ پاکستان کو ختم کر کے تقسیم کر کے ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے شروع کریں گے؟ ایک لوگ کہتے ہیں یہ دس از اے ٹریگر پوائنٹ، پہلا ٹریگر ارشد کا مرڈر، دوسرا عمران خان کا اٹیمپٹڈ اسیسینیشن، اور اس کے بعد اور ہوں گے۔ وہ خود کہہ رہا ہے اور ہوں گے۔
اب ہمارا کام یہ ہے، اور خاص طور ہمارے بڑے اچھے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام یہ ہے کہ یہ پلاٹ کو انریول کرو، یہ ٹریگرز جو ہیں ان کو ڈیفیوز کرو اور پکڑو، اگر لوکلز جو سازش میں ہیں ان کو پکڑو۔ یہ صرف پاکستان کنسپیریسی نہیں ہے، اور یہ لنکڈ ہیں، یہ دو، اس کی اسیسنیشن اٹیمپٹ اور اس کا مرڈر لنکڈ ہیں، اور بھی ہوگا، آپ دیکھیں گے۔ یار ایک موقع ملا ہے آپ کو دشمن کو ڈی سٹیبلائز کرنے، پاکستان کو ایک موقع ملا ہے آپ کے دشمن کو اکنامک روئن اور بینکرپسی اسٹیئرنگ اس ان دا فیس اراؤنڈ دا کارنر۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں 80% چانسز ہیں، آپ کے دشمن کو اس سے بہتر اپرچونٹی ہے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے بہتر، اس سے زیادہ ہم لوگوں کو ملک کے اندر اور ہماری ایجنسیز کو پکڑنا چاہیے ایسے لوگوں کو؟ I don't think so۔ میں تو سمجھتا ہوں there's never been a more serious threat۔ جنگ سے زیادہ یہ تھریٹ ہے پاکستان کی ڈی سٹیبلائزیشن کا۔ کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا جنگ میں، ہمارے پاس کافی ہتھیار ہیں، مگر ہمیں توڑ سکتے ہیں لوگ ود ان دا کنٹری فرام دی ان سائڈ۔ اور کیا انہوں نے سکسیسفلی ڈیوائڈ کیا ہے اس ملک کو ان ٹریگرز سے۔ اوریا صاحب کیا سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہلاری صاحب نے کہا کہ ٹریگر پوائنٹس جو ہیں وہ مسلسل ٹریگر ہو رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس کے ٹریگر پوائنٹس ہیں جو کہ ہونے چاہیے ٹریگر، اور اس پر کوئی نہ کوئی حکمت عملی بنائی جانی چاہیے؟ پہلے یہ ہے کہ ارشد شریف پاکستان سے گیا کیوں؟ وہ اس ملک کے اندر کیا کوئی قاتل تھا؟ کیا وہ چور تھا؟ کیا وہ ڈکیت تھا؟ کیا اس نے کچھ لوگوں کو قتل کیا ہوا تھا؟ کوئی آگ لگائی ہوئی تھی؟ کیا اس نے کوئی منی لانڈرنگ کی ہوئی تھی؟ ارشد شریف ایک معمولی سے چینل کے اندر ایک عام سا امپلائی تھا، جیسے اور بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اس کی گفتگو اچھی نہیں لگتی تھی، آپ کو اس کی باتیں جو ہے جو جس طرح کی انویسٹیگیشن کرتا تھا وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ آپ نے پاکستان کے ہر کونے کے اندر ارشد شریف کے خلاف آپ نے FIR درج کرائی۔ اب وہ کرے گا کیا اس ملک کے اندر؟ یا تو ایک تھانے میں بھگتے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا آپ پاس ہر تھانے کے اندر، ہر شہر کے اندر وکیل کا پیسہ دینے کے لیے ہے؟ آپ کہاں کیسے پیسے لائیں گے؟ آپ میرپور خاص پہ وکیل کو دیں گے، پھر ضمانت کرائیں گے، پھر اس کے بعد آگے جا کے گھوٹکی میں دیں گے، پھر اس کے بعد جا کے ریمجار خان میں دیں گے، پھر اس کے بعد آگے جا کے ملتان میں دیں گے، پھر لاہور میں دیں گے، پھر گلگت بلتستان میں دیں گے۔ آپ کا تو دماغ کھلا جائے گا نا۔ تو پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے نا، کرمنل جسٹس سسٹم کی ایڈمنسٹریشن، اس کے اوپر جسے کہتے ہیں ایک بہت بڑا، جسے کہتے ہیں طوفانی طور پہ ایک ریوزٹ ہونا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ کے منہ پہ تماچا ہے کہ آپ کے اندر ایک بولنے والا جو ہے اس کی یہ حالت ہے۔ اب وہ چلا گیا کینیا۔ اب کینیا جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عام آدمی کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، لوگ وہاں رہتے ہیں، لوگ وہاں پر جائیدادیں لیتے ہیں، بہت اچھی جگہ ہے، لیکن آپ ایک پناہ لینے والے کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کینیا کے اندر ٹھہرے ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کے محفوظ بنایا ہوا ہے کہ جہاں لوگ رہتے ہیں صدیوں سے لیتے ہیں، وہ 6 مہینے وہاں قتل نہیں ہوتے۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ کینیا کے اندر کیوں گیا وہ؟ اس کی وجہ یہ ہے اس کے بعد اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی جانے کے لیے، اس کے پاس ویزا نہیں تھا، دیر لگاتا، اتنی دیر میں آپ کو حشر ہو جاتا۔ وہ بڑی مزدار بات اس کی جو بیوی ہے اس نے کی ہے، اس نے کہا ارشد نے یہ کہا، کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ اتنا شرمیلا تھا کہ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، مجھے یہ ملبوس برہنہ ہونے سے ڈر لگتا ہے کہ مجھے یہ ننگا کر دیں گے اور میرے ساتھ زیادتی کریں گے، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کتنی خوفناک بات ہے۔ یہ پاکستان ہے؟ یہ کوئی مہذب ملک ہے؟ یہ کوئی مہذب صورتحال ہے آپ کی؟ بالکل۔ ہلاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس اہم معاملے کی تفتیش اور تحقیقات کا عمل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی سست روی کا شکار ہے؟ جتنی بھی چیزیں ابھی تک آئی ہیں وہ کینیا سے ہی آئی ہیں، اور پوسٹ مارٹم جو ہے اس کی رپورٹ آنے میں بھی پاکستان سے بڑے ایشوز ہم نے دیکھے تھے۔ کیا وجہ ہے اتنے ڈیلنگ ٹیکٹکس کیوں یوز کیے جا رہے ہیں؟ میں نے نا آپ کو کہہ دیا ہے، میرے پاس تو کیا میں تو ان اداروں میں بیٹھا نہیں ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہے، یہ فارن سپانسرڈ ہیں اور ملک کے اندر وہ غدار ہیں
जो इस कॉन्स्पिरेसी को आगे ले जा रहे हैं, जो भी उनका वजह हो, मुल्क के लिए ये तबाहकुन है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये ख़त्म नहीं हुआ है और भी होगा, इसलिए कि कुछ लोगों की इतनी नफ़रत है कि वो अगर उनसे आप पूछें आपकी विंडिकेशन या पाकिस्तान का नुकसान, वो कहेंगे पाकिस्तान का नुकसान। वो सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, कहेंगे पाकिस्तान का बेशक नुकसान हो जाए, मैं हमारा विंडिकेशन पूरा होना चाहिए। देखिए हम लोग जो हमारे 1% हैं जो इस मुल्क को रूल करते हैं, हम उसके दरमियान वी हैव नोन पीपल, औरिया साहब और मैं काम किया है लोगों के साथ बिल्कुल एट द टॉप लेवल। इनकी जो नफरतें हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूं किस हद तक ये जा सकते हैं, किस हद तक ये कंस्पिरेसीज कर सकते हैं। और मगर ये भी मानना पड़ेगा कि अगर दोनों का फायदा है तो फट करके वो मिल जाएंगे। डेमोक्रेसी का वो क्या था, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, शैमोक्रेसी जो साइन किया था, और दोनों मिलके 2 मिनट में साइन कर दिया। भाई दे हेटेड ईच अदर, वे एक एक को नुकसान पहुंचाया है, फिजिकल हार्म पहुंचाया है। एक आपके एक एनिमी को, दुश्मन को, औरत, उसको आप सक्कर जेल जून में और जुलाई में, गर्मियों का वक्त, आप उसको 6 महीने के लिए कैद कर सकते हैं, पलंग भी नहीं देते, कहते हैं फर्श पे सो। आप क्या समझते हैं किस किस्म के लोग हैं ये? और हम तो पड़े हुए हैं, इनके हाथों में 30 साल से फंसे हुए हैं, और फिर भी हम नहीं समझते कि इस किस्म का चीज हो सकता है। मैं कहता हूं बिल्कुल इन्वॉल्व हो सकता है लोकल्स का, मगर ये पूरा जो स्पॉन्सरशिप आया है इसका, इंटरनेशनली जो ये चल रहा है, जिस तरीके से ये चल रहा है, आई एम श्योर कि ये एक बैरूनी मुल्क का भी हाथ जरूर होगा इसमें। और ये सब आज़ादी, इज़हार राय, सहाफ़ती आज़ादी, ये चीज़ें कब प्रिवेल करेंगी इस मुआशरे में, कब वो हम वो दिन देखेंगे? हिलाल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इसमें बैरूनी हाथ होगा। अब अरशद शरीफ वहाँ चला गया, ठीक है, आपने पहली बात तो यह है कि आपने अपने पास से एक परिंदा उड़ाया ताकि वो मारे। अगर मारा उन्होंने तो आपका आप ये बात सही है कि ये इतने जालिम लोग हैं, मैं सही कहता हूं, इतने जालिम लोग हैं कि अगर इनका मफाद का मामला हो तो ये कुछ नहीं सोचते, और फिर उसके बाद जो मर्जी चाहेगा। हमने तो सुना हुआ है, हमने तो देखा हुआ है। पाकिस्तान को खुदा के लिए इस मुल्क से खाते हो, इस मुल्क से पहनते हो, इस मुल्क ने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं कि तुम्हारे लंदन के अंदर, तुम्हारी दुबई के अंदर, तुम्हारी पता नहीं कहाँ जायदादें हैं, तुम उसमें सुकून से रहते हो। तुम कम से कम इस मुल्क के एक आम से शहरी के साथ ये सलूक तो ना करो कि वो एक इजी प्रे के तौर पे। ऐसे हुआ ना कि आपने परिंदा उड़ाया और परिंदा जो है वो उनको काबू कर। अब जाहिर बात है, सबको पता था अरशद शरीफ पॉपुलर है, इंडियंस भी उसको अटैक कर सकते थे, कोई और भी अटैक कर सकता था, और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना जो है एक इंटरनेशनल जो है पॉलिसी है। उसकी एक वजह है कि पाकिस्तान अगर स्टेबलाइज होता है, मुझे किसिंजर डॉक्ट्रिन कहा जाता है कि पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को डिस्टेबलाइज रखो, लेकिन पाकिस्तान इसलिए है कि चाइना जो है यहाँ इनरोड बना सकता है, और चाइना अगर इनरोड बनाएगा तो उसका जो वन वर्ल्ड वन रोड और वन उसका जो है मनसूबा है, और जो सी पैक है वो कामयाब हो जाएगा। आप स्टेबलाइज होंगे तो आपके रिसोर्सेज किस्म के, आप उसके साथ जिंदगी बेहतर गुजार नहीं देखना चाहते आपको, लेकिन मसला यह है कि हमने क्या किया। बहुत बहुत अहम सवाल कि हमने क्या किया। नाज़रीन, डिस्कशन के सिलसिले को बढ़ाएंगे, फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक
ناظرین، صورتحال کچھ یوں ہے کہ ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ قوم کے سر پر منڈلا رہا ہے، لیکن لگتا ہے کہ حکمرانوں کی ترجیحات ہی کچھ اور ہیں۔ حالت یہ کہ اب تک سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا قابل اعتبار تخمینہ ہی نہیں لگایا جا سکا ہے، جو آئی ایم ایف سے اگلے مذاکرات کے لیے ضروری ہے، اور آئی ایم ایف سے بات چیت کے لیے اجلاس بار بار ملتوی ہونے کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اوریا صاحب، ہمارے حکمران دنیا بھر میں کہتے پھر رہے ہیں کہ سیلاب سے تباہ ہو گئے، ہمیں امداد چاہیے، لیکن جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے سے قاصر ہے۔ یہ کیا طرز عمل ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو قرضہ لیا ہوا تھا لوگوں سے، اس قرضے کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کا سٹیٹس جو ہے نا، وہ آج سے صرف 2-3 دن پہلے 56.2% پہ تھا۔ اس کو کہتے ہیں سینٹرل ڈپازٹری سسٹم، CDF۔ 56.2% پہ تھا، اب 75.5 پہ آ گئے۔ یہ آپ نے TFCs ہیں، وابڈا بانڈز ہیں، سکوک ہیں، اوپن اینڈ کلوز فنڈز ہیں، اور مضاربہ سرٹیفکیٹس ہیں۔ آپ کرتے کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ اپنے کچھ پیسے جو ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے آپ انویسٹمنٹ کرو اور ہم آپ کو اتنا سود آپ کو دیں گے، آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے، اس سے پھر آپ کا بانڈ کا ریٹ بڑھتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ دسمبر کی 6 تاریخ کو، یہ اب کل پرسوں کی آئی، ٹھیک ہے، آپ نے کو $1.5 ارب جو ہے نا، اس کا لوگوں کو دینا ہے۔ انہوں نے آپ کے سر پہ کھڑے ہو جانا ہے کہ بھائی میں نے پیسے لگائے ہوئے تھے، مجھے دو۔ ٹھیک، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کے اندر سے آپ بالکل ایٹ دا برنک آف ڈیفالٹ جو ہے بڑی تیزی سے جا رہے ہو، اور صرف ایک دن کا دیکھیں نا، 1 بلین 5 دسمبر تھے، نہیں میچورٹی آف دا 5 ایئر، کیونکہ 5 سال سے آپ نے یہ لے رکھے ہوئے تھے سکوکس، اور 5 سال میں عمران خان کی گورنمنٹ نہیں تھی، اس سے پہلے نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، اور آپ نے وہ بیچے تھے سکوکس، اور سکوک بیچ کے کون آیا تھا؟ حضرت قبلہ جو ہے اپنا یہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بہت اناؤنس کیا تھا کہ میں نے سکوک کر دیا سارا کچھ۔ ٹھیک، the country 32 billion to 34 billion fiscal year to meet the foreign obligation۔ یہ ڈیٹ سبسڈی یہ کہاں سے آئے گا؟ 34 سے 35 ارب ڈالر جو آپ نے قسط دینی ہے، آپ نے پیرس کلب سے لیا ہوا، فلان سے لیا۔ اس کے ساتھ ہماری اپنی دیکھیں معاملہ کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ میں آپ کو ریلیکس کر دوں گا۔ بھائی جان مجھے بتاؤ، تمہارا سیلاب میں نقصان کتنا ہوا ہے؟ کتنی تمہیں فنڈز چاہیے؟ اب وہ ٹاکس جو تھی پہلے ایک دفعہ ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد ملتوی ہوئی، پھر اس کے بعد دوبارہ ملتوی ہوئی، اب پھر ملتوی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں بنا کے تو لاؤ، کس بات پہ میٹنگ کرنے؟ یہ اتنے ہوتا کہ اتنے پیسے دے دو، ہم خرچ کر کے بتا دیں گے۔ کوئی دادا جی کی دکان تو نہیں ہے، کوئی والد صاحب نے آپ کو خرچہ تو نہیں دینا۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ امتیاز شیخ جو ہے وہ، اس نے ان کا جو منسٹر ریونیو سندھ کا، وہ آیا، سندھ میں سب سے سیلاب آیا نا، اس نے کہا جی ہم اسیسمنٹ نہیں کر سکتے۔ او بھائی، یہ جو اتنی بڑی تعلقدار کی اور اس کے تحصیلدار کی اور قانونگو کی اور پٹواری کی، یہ جو فوج تم نے رکھی کس لیے ہوئی ہے؟ تم کیسے اسیس کرتے تھے؟ اچھا، جو تھانے کے لوگ جو کہ تعمیلی ہوتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ جو تمہارے وہاں پر جو ویکسینیٹرز ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ جو تمہارے جو اپنا فیلڈ سٹاف ہے اس کا مختلف محکموں کا وہ کہاں ہے؟ تمہارے سکول کے ٹیچر کا ہے؟ تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اسیس کر کے بتا دو کہ بھائی اتنا نقصان ہو گیا ہے؟ اوپر نیچے سب کا ہوتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے، کوئی ٹو بی ایگزیکٹ تو نہیں ہوتا۔ وہ بھائی اس کے سامنے پیش تو کرو۔ وہ کہتے ہیں بھائی جان ریلیف تو ہم تب دینا کہ آپ اسیسمنٹ دے دو۔ یہ کہتے ہیں جی وہ جو اس نے اپنا سیکرٹری جنرل نے کہا تھا اتنے ارب ڈالر کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے اخباری رپورٹس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سالڈ انفارمیشن چاہیے فرام یور ریونیو ریکارڈ کہ بھائی اتنا نقصان ہو چکا ہے۔ ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کی جانب سے غفلت کا جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس سے کیا ایسا لگ رہا ہے کہ حکمران معیشت کے استحکام اور سیلاب زدگان کی بحالی میں سنجیدہ ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو اکنامک منسٹر ہیں بیگم پاشا، وہ پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے۔ اچھا، حالانکہ 80% چانسز ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کریں گے، مگر اس نے کہا ہے کہ ہم نہیں کریں گے۔ اچھا، تو میں کچھ چند اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے بات یہ ہے کہ آپ کو دسمبر کے پہلے آپ کو $1.1 بلین آپ نے اپنے بانڈز کی پیمنٹ کرنی ہے جو آپ نے بیچا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ اگر تم رکھو گے ان کو ہم اتنے پیسے دیں گے، وہ لازمی ہے، وہ ہے آپ کے پاس، چلیے انشاءاللہ ہے، اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دے دیں گے۔ دوسری بات ہے، بھول جائیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیٹ،
وہ ہے $90 بلین. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیٹ $90 بلین. صرف چین کو آپ نے 32 دینا ہے, صرف چین کو 32 دینا ہے. اور میں آپ کو اور بھی کہتا ہوں, ملٹی لیٹرل ڈیٹ بھی بھول جائیں جو 20 بلین ہے, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ان چیزوں کو صرف اور صرف کمرشل پرائیویٹ ڈیٹ پہ آ جائیں, وہ ہے $15 بلین. وہ کدھر سے آئیں گے بھائی؟ وہ کس جادو سے آئیں گے؟ کیا آپ نے بیٹھ کے دیکھیے, یہ جو ٹیم آنی تھی نا, آپ نے بیٹھ کے ان کے ساتھ ری اسٹرکچر کرنا تھا آپ کے ڈیٹس کو, مگر وہ اب نہیں آئی. شاید آئے. وہ تو کہہ رہے ہیں, اور ٹیم تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ سب بھول جائیں, آپ جلدی سے بتائیں ہمیں جو آپ نے وعدہ کر کے گیا تھے پی ڈی ایم صاحبان کہ 600 ٹریلین روپیز آپ سیلز ٹیکس میں, بلین روپیز آپ سیلز ٹیکس میں ریز کریں گے, وہ تو آپ نے کیا ہی نہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی بہتر کریں گے, وہ آپ نے کیا نہیں. بجلی کو آپ قیمتیں بڑھائیں گے, وہ آپ نے نہیں کیا. وہ سب اور سب چھوڑ دیں, کمرشل پرائیویٹ ڈیٹ اور بانڈ کا ڈیٹ, یہ کسے؟ تو دیکھیے جب یہ اٹھ کے کہتی ہیں ایسی بات تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا, میں اکانومسٹ نہیں ہوں, آئی ڈونٹ نو کیا اور کیا نہیں کر سکتے, مگر ایک چیز مجھے پتا ہے, اسٹیٹسٹکس میرے صحیح ہیں. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیٹ 90 بلین, چائنا کا 32 بلین, ادر ڈیٹ 10 بلین, کمرشل پرائیویٹ 15 بلین, 1.1 بلین دسمبر کے پہلے آپ نے ادھر دینا ہے. یہ کدھر سے آئیں گے پیسے؟ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں, پہلے 50% کہتے تھے, 60 ہو گیا, اب 80% کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے. مجھے نہیں پتا کہ ایک سٹیٹمنٹ پارلیمنٹ میں وہ کافی ہے. 8,000 LCs نہیں کھلے ہیں, کھلنے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں, نہیں کھلے, they're waiting for dollars. تو اس کا آپ کا جواب, سوال کا جواب یہ ہے, مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, اور میں I'm sorry I can't say anything. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اوریہ صاحب, یہ جو ہلالی صاحب نے اسٹیٹسٹکس بتائے ہیں, تو کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی اور اسٹیٹسٹکس ہیں جن پر وہ تمام تر ڈیسیجنز لے رہے ہیں؟ نہیں, یہ ساری دنیا کو پتا ہے. گورنمنٹ اسٹیٹسٹکس دیتی نہیں ہے. دیکھیں نا, آپ اندازہ کریں کہ آپ پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ آپ نے سارا پیٹرولیم سیکٹر اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ آپ LNG امپورٹ کر سکتے. آپ نے اوپن لوگوں کو کہا تم ڈالر لے کے امپورٹ کرتے رہو, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں امپورٹ کر کے ہم بیچیں گے کہاں, ہم تو آپ کے سسٹم میں ڈالیں گے نا, تو آپ کیا پیسے دو گے؟ اور آپ سوچیں کہ آپ نے جس وقت اس کا ٹھیکہ کیا تو ایک بھی بندہ نہیں آیا لے کے, وہ کہتا ہے آپ کے ساتھ ڈیل کیا سوچتا, آپ کے خزانے کے اندر پیسہ نہیں ہے, دنیا کو نہیں پتا کہ آپ کیا کرتے ہو. صبح جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آتی ہے, وہ جو قائبر اور لائبر آتا ہے, سب کو نہیں پتا قائبر اور لائبر کیا چیز ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ فائنینشیل مس مینجمنٹ کا لیول یہ آ گیا ہوا ہے کہ اب ہم شاید ایک دم گریں. اور اس کے وہ ایک آدمی تھا نا, ایک گاؤں تھا, ایک شہر تھا, اس شہر میں وہ کہتے تھے کہ جس کو بادشاہ, اس کو کہتے کہ جو بادشاہ مر جائے تو جس کے سر پہ ہما بیٹھتی تھی اس کو کہتے کہ اس کو بادشاہ بنا دو. وہ بادشاہ مر گیا, اس کے جنازے کے ایک فقیر سا آدمی تھا, اس نے آ کے اس کو کہا کہ اس کے ہما بیٹھا, اس کو کہا تم بادشاہ, اس کو بادشاہ بنا دیا. اس کو حلوہ کھانے کا بڑا شوق تھا, تو وہ جیسے حلوہ بنا کے لاؤ, پھر انہوں نے کہا وہ فوجیں آ رہی ہیں, تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, حلوہ بنا کے لاؤ. اس کے بعد حلوہ بناتے رہے برات. ان کا فوج بالکل نزدیک آئی, اس نے بادشاہ کا لباس اتارا, اپنا فقیری کپڑا پہنا اور کہا ہم تو حلوہ کھانے آئے تھے, ہم جا رہے ہیں. اچھا, ہمارے ملک میں حلوہ کھانے آ کے بیٹھتے ہیں, کوئی پلاننگ نہیں, قطعاً کوئی پلاننگ نہیں, کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں. آپ سوچیں 1959 کے اندر انڈیا نے 59 میں لوکل بینکس جو تھے وہ نیشنلائز کیے تھے. 59 میں آج تک نیشنلائز ہے. آپ کا جو 56% جو آپ کا انٹرنل ڈیٹ ہے وہ تو ایک دن کے اندر ختم ہو, بھٹو صاحب نے کیے تھے کیونکہ کرائسس تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ نے پیسے بنا کے بیچے, یہ بھی بینک بیچ دو, فلانا بیچ دو, فلانا. اب کون کرے گا ان کو نیشنلائز؟ اس میں پیسہ کس کا ہے؟ میرا ہے, آپ کا ہے, ہلالی صاحب کا ہے, فلاں کا ہے, فلاں کا ہے, میرا صاحب کا پیسہ پڑا ہوا ہے. وہ پیسہ جو ہے وہ گورنمنٹ لیتی ہے قرضے پہ, اس کے بعد خرچ کرتی ہے, پھر میرے اوپر ٹیکس لگا کے مجھے ہی سود دیتی ہے. عوام سے پیسہ لو, عوام کے پیسے کو ٹیکس. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ اکنامک ایمرجنسی میں آپ کیوں نہیں کریں؟ کیوں آپ نہیں کریں گے؟ آپ فلانے کو کیسے ناراض کریں گے؟ آپ کیا انڈیا سے زیادہ قسم کی آپ کی اسٹرانگ اکانومی ہے؟
کہ آپ جناب اس وقت لیزر اکانومی چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب کو ایک کامنٹ کر دیجئے اس بات پر کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے تو جلد انتخابات ہی واحد آپشن ہے. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ خیر معیشت کا تو سٹیٹسٹکس تو انتخاب سے بہتر تو نہیں ہوں گے نا, ویسے ہی رہیں گے. اب جو آتا ہے ان کا کیا پروگرام ہے وہ جب بتائیں گے ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ کوئی چانس ہے کہ نہیں. مگر ایک چیز میں ابھی آپ کو کہہ دوں کہ میں نے کسی سے پوچھا تھا کہ بھائی کیا قرض مل سکتا ہے پاکستان کو, کہتا ہے $150 بلین آپ کو اوور نائٹ قرض دلا سکتے ہیں. اچھا. میں نے کہا اچھا, اور کس چیز کو ہم کیا مارٹگیج کریں گے؟ ہنس کے کہتا ہے نیوکلیئر ویپنز. 150 ہمارے قرض سب چلے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ ایک دن ایسے بھی لوگ آ جائیں جو کہیں ہم کیا کریں, مر رہے تھے ہم سب بھوکے مر جاتے, اس کو آخر بم کو کھا تو نہیں سکتے, لہٰذا ہم نے کر دیا جو کرنا تھا. چلیں ہلالی صاحب, ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا وقت نہ سکے. کلوزنگ کا اس وقت مجھے کہا جا رہا ہے. ناظرین آج کی ڈسکشن کل حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.